नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत के इस्तीफे का मामला क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है। आधी रात को अदालत खुलने की कहानी क्या है। अचानक फौजदारी एक्शन क्यों शुरू किया गया। सऊदी शाही महल से शहबाज शरीफ के मुतल्लिक अब किस किस्म की नई और तहलका खेज वीडियो आई है। बनी गाला में किस पैगाम रसा ने एक नया और हंगामी पैगाम पहुंचाया और इमरान खान साहब को क्या बड़ा ऐलान करना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक ताकतवर शख्सियत के इस्तीफे का मामला क्या है और आधी रात को अदालत खुलने की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ की चौथी और नई वायरल वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। ये वीडियो सऊदी सदारती महल से आई है, यानी ये नारों वाली वीडियो नहीं बल्कि एक अलग वीडियो है और इस वीडियो में बहुत हैरानकुन मनाजिर हैं। इस वीडियो से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये एक ताज़ा तरीन खबर है और इस खबर पर टीवी चैनल्स ने लाइव नशरियात भी की हैं। इस वक्त इसी वीडियो पर सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हो गया है और सिर्फ पहले 2 घंटे में इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर 60 लाख से जायद मर्तबा देखा जा चुका है और इस वीडियो को 3 लाख से जायद मर्तबा शेयर किया गया है। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं और एक हिस्सा सऊदी शाही महल से आया है, यानी एक वीडियो अब सऊदी शाही महल से आई है, जबकि दूसरा वीडियो का नया हिस्सा मस्जिद नबवी के अहाते से आया है, जहां शहबाज शरीफ एक मर्तबा फिर खुद पहुंचे थे। लेकिन यहां एक अजीबो गरीब वाकया हो गया और इस वाकये की अब बाकायदा तस्दीक भी की गई है। पहले इस वाकये के मुतल्लिक सिर्फ इतलात आई थी, लेकिन अब इस वाकये की बाज़ाब्ता तस्दीक हुई है और इसी वाकये की एक वीडियो भी जारी कर दी गई है। और ये जो नई वीडियो है इसमें देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ के मस्जिद नबवी के अहाते में पहुंचने से पहले एक पूरा मखसूस हिस्सा खाली करा लिया जाता है, यानी वो हिस्सा जहां से शहबाज शरीफ ने गुजरना होता है ये पूरा हिस्सा कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है और नमाजियों को इस मखसूस हिस्से से 40 मीटर दूर खड़ा कर दिया जाता है और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ वाले अहाते में और नमाजियों के दरमियान रकावटें भी खड़ी कर दी जाती हैं। लेकिन उसके बाद एक अजीब मंजर नजर आता है और इस मंजर में देखा यह जा सकता है कि शहबाज शरीफ जैसे ही सिक्योरिटी के हिसार में मस्जिद नबवी के कॉरिडोर से गुजरते हैं तो 40 मीटर दूर खड़े पाकिस्तानी भी उन्हें देखकर ऊंची ऊंची आवाज में बाआवाज़े बुलंद चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ये एक नई वीडियो है, लेकिन इसके अलावा एक वीडियो अब सऊदी शाही महल से भी आई है और ये भी एक तहलका खेज वीडियो है। इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर एक नया तूफान खड़ा किया है। इस वीडियो से पहले कुछ तस्वीर भी वायरल हुई और इनमें से 2 तस्वीर इमरान खान साहब की थीं, जबकि 3 तस्वीर तुर्क सदर की थीं। ये तस्वीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रही हैं और इन तस्वीर में देखा यह जा सकता था कि जब इमरान खान साहब सऊदी अरब पहुंचे तो उनका इस्तकबाल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खुद करते हैं, यानी वो खुद इमरान खान साहब का इस्तकबाल करते हैं। इसकी तस्वीर मौजूद हैं और इसी तरह जब तुर्क सदर भी सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं तो उनका इस्तकबाल खुद सऊदी वली अहद करते हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे तो उनका इस्तकबाल 5वीं सतह की सऊदी मकामी जो क़यादत है, जो मकामी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने किया और इसके बाद शहबाज शरीफ की एक नई वीडियो सदारती महल से भी वायरल हो गई
اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ شہباز شریف سعودی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ ایک آفیشیل میٹنگ تھی، سرکاری میٹنگ تھی، اور سعودی حکام کی جانب جہاں وہ بیٹھے ہیں ان کی کرسی کے ساتھ تو سعودی پرچم موجود ہے، لیکن شہباز شریف جس کرسی پر موجود ہیں اس کے ساتھ پاکستانی پرچم تک موجود نہیں. اور یہ جو آفیشیل ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے پرچم لگائے جائیں، لیکن یہ پرچم شہباز شریف کی کرسی کے ساتھ موجود نہیں تھا. لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی خبر اور بھی ہے. اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دو جنرلز نے اب کیا نیا اور تہلکہ خیز بیان دیا ہے، اور ان بیانات کا تعلق براہ راست شہباز شریف سے بھی ہے، انہی بیانات کا تعلق فوجی قیادت سے بھی ہے، اور ان بیانات کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی ہے. ان دونوں جنرلز کے یہ جو تہلکہ خیز بیانات ہیں یہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں. اب ان میں سے ایک جنرل کا کہنا یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی اتنی ضد آخر آپ کیوں کر رہے ہو، آپ کی اتنی کیا مجبوری ہے. یعنی اشارہ وہ کر رہے ہیں اداروں کی جانب، اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی اور عدلیہ کی جانب بھی، کہ ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ حمزہ شہباز کو ہی وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد ان جنرل صاحب نے اپنے ادارے کی قیادت کی جانب اشارہ کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عوام کی نبض پر ہاتھ اب رکھنا ضروری ہو گیا ہے. عوام شہباز شریف اور شہباز شریف کے چور ٹولے کو کسی بھی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے عوام کی آواز سننا پڑے گی. لیکن اس کے بعد جنرل صاحب نے ایک اور بہت بڑا اور تہلکہ خیز انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں جنرل کا تاثر یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ ٹھوس معلومات موجود ہیں، کچھ اندر کی اطلاعات موجود ہیں، اور انہی معلومات کی بنیاد پر وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. اور اس انکشاف میں ان جنرل کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے پورے ملک کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی، جس طریقے سے بیرونی سازش کو عوام نے مسترد کیا، اس کے بعد ادارے کے اندر ایک تھاٹ پروسیس جاری ہے. یعنی اشارہ ان کا یہ تھا کہ میرا جو ادارہ ہے فوج، اس کے اندر اب ایک تھاٹ پروسیس جاری ہے، اور وہ بھی اپنے نقطہ نظر میں تبدیلی لا رہے ہیں. یعنی دعویٰ یہ کیا کہ اب فوج بھی اپنے نقطہ نظر میں تبدیلی لا رہی ہے، اور فوج کو بھی امپورٹڈ حکومت منظور نہیں. لیکن اس کے بعد انہی جنرل نے ایک اور بڑا انکشاف بھی کر دیا، اور یہ انکشاف انہوں نے اس پس منظر میں کیا کہ شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت نے یہ بیان دیا تھا کہ الیکشن اب اگلے سال اکتوبر میں ہی ہوگا. لیکن اب ان جنرل صاحب نے بیان یہ دیا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ الیکشن اگلے سال تک تاخیر کا شکار ہو. یہ الیکشن ہر صورت میں اسی سال ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ بیان جنرل فیصل مشتاق کی جانب سے آیا ہے. لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ خبر اصل میں ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق ہے. اس اجلاس کی صدارت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہے تھے. وہ خود اس اجلاس کو چیئر کر رہے تھے، اور اس اجلاس میں سب سے سینئر جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے. یعنی جنرل عاصم منیر جو اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد پاک آرمی میں سب سے سینئر جنرل ہیں، اور اگلے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسٹ میں بھی پہلے نمبر پر ہیں. اسی طرح اس اجلاس میں راولپنڈی کے کور کمانڈر جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی شریک تھے. اس سے پہلے جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں، اور اگلے آرمی چیف کے لیے جو ممکنہ سینیورٹی لسٹ ہے اس میں دوسرے نمبر پر ہیں. اسی اجلاس میں جنرل اظہر عباس بھی شریک تھے. وہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اور اس سے پہلے راولپنڈی جیسی اہم ترین کور کو کمانڈ کر چکے ہیں. راولپنڈی کی کور کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے.
موجودہ کور کمانڈر جنرل طاہر شمشاد مرزا ہیں، جبکہ اس سے پہلے جنرل اظہر عباس اس کور کو کمانڈ کرتے رہے ہیں۔ اسی اجلاس میں جنرل نعمان محمود بھی شریک تھے، جو کہ پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ اس وقت اگلے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں، اور یہ جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں موجودہ پشاور کے کور کمانڈر اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی شریک تھے۔ یہ بہت ہی اہم نوعیت کا اجلاس تھا، ہائی پروفائل میٹنگ تھی، اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم تھی، اور بہت حساس نوعیت کے معاملات اس اجلاس میں ڈسکس کیے جانے تھے۔ اب اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اور اہم ترین اجلاس کی صدارت کی۔ وہ خود اس دوسرے اجلاس کو چیئر کر رہے تھے، اور اس کی بھی ٹائمنگ بہت اہم تھی۔ اب ایک طرف اس طرح کے اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس، اور دوسری جانب ایک اور جنرل کا تہلکہ خیز بیان بھی سامنے آ گیا، اور یہ ایک ایسا بیان تھا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، اور یہاں تک کہ ٹی وی پروگرامز میں بھی اس بیان کو چلایا گیا اور اس کی ہیڈ لائنز بنائی گئیں۔ اس نئے بیان کے دو نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو ان جنرل کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے یہ نعرے لگائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ بھی اس حکومت کا حصہ بن گئے ہیں، یعنی محسن داوڑ جیسے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ نعرے لگائے کہ پاکستان نہ کھپے، یعنی اگر مریم نواز کو کوئی سزا ہو گئی تو پھر ہم پاکستان کو قائم نہیں رہنے دیں گے، پاکستان توڑ دیں گے، یعنی جاوید لطیف کا یہ بیان تھا۔ لیکن جاوید لطیف کو بھی اس حکومت میں وزارت مل گئی۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ فوج کے خلاف تاریخ کی جو بدترین سازش کی گئی تھی، جس کو فوج کے خلاف آج تک کی سب سے بڑی سازش کہا جاتا ہے، سب سے بدترین سازش کہا جاتا ہے، یعنی ڈان لیکس، تو ڈان لیکس کے مرکزی کردار طارق فاطمی کو بھی اس حکومت نے وزارت دینے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے قوم پرست عناصر جنہوں نے ہمیشہ فوج کے خلاف زہر اگلا، جنہوں نے ہمیشہ ریاست کے خلاف زہر اگلا، وہ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں۔ اب یہاں ان جنرل نے ایک بہت تہلکہ خیز دوسرا نقطہ بیان کیا، جس کی بہت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی اور اخبارات میں شہ سرخیاں بھی لگیں۔ اس دوسرے نقطے میں جنرل نے کہا کہ اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو پوائنٹ میں نے بیان کیے کہ سارے فوج مخالف، ریاست مخالف عناصر ایک جگہ اس حکومت میں اکٹھے ہو گئے، جن پر کرپشن کے بھی الزامات ہیں، تو اب ہمارے ادارے کے سربراہان کو اس معاملے کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس پر سوچنا چاہیے۔ یہ بیان جنرل لودھی کی جانب سے سامنے آیا، لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز خبر مبینہ گرفتاریوں کے متعلق بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ خبر سعودی عرب سے آئی ہے۔ پہلے اس خبر میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ سعودی حکام نے مسجد نبوی میں نعرہ بازی پر تحریک انصاف کے رہنما صاحبزادہ جہانگیر اور انیل مسرت کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ ٹی وی چینلز نے کچھ خبریں بھی چلائیں، لیکن اب صاحبزادہ جہانگیر کی اور انیل مسرت کی اپنی ویڈیو سامنے آ گئی ہیں، اور صاحبزادہ جہانگیر کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ خود موجود ہیں، انہوں نے جو اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ انہیں کسی نے گرفتار نہیں کیا، یہاں تک کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوئی، نہ ہی ان سے کوئی سوال جواب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انیل مسرت اور وہ اصل میں نماز کی ادائیگی کر رہے تھے جب مسجد میں موجود عام پاکستانیوں نے شہباز شریف اور ان کے وفد کو چور چور کہنا شروع کر دیا، یعنی صاحبزادہ جہانگیر اور انیل مسرت کی گرفتاری کی خبریں جو چند چینل نے چلائی تھیں وہ جھوٹی ثابت ہو گئیں۔ اب بات کرتے ہیں طاقتور شخصیت کے استعفے کی اور ایک ایمرجنسی صورتحال کی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے آدھی رات کو ایک بہت ہی عجیب نوعیت کا فیصلہ آیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں لاہور ہائی کورٹ سے اس قسم کا فیصلہ نہیں آیا، اور یہ فیصلہ اصل میں حمزہ شہباز کے متعلق تھا، اور اس فیصلے میں ایک بہت عجیب منطق کے تحت کہا یہ گیا کہ حمزہ شہباز سے اسپیکر قومی اسمبلی حلف لیں، یعنی
کسی قانونی اور آئینی شک کے تحت قومی اسمبلی کا اسپیکر کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لے سکتا۔ وفاق کا صوبے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی زبردستی اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ آرڈر کیا گیا اور یہ ہدایت دی گئی کہ وزیر اعلیٰ کے طور پر حمزہ شہباز سے آپ نے حلف لینا ہے۔ لیکن یہاں پر اب ایک نیا آئینی بحران پیدا ہو گیا اور ایک آئینی ایمرجنسی پیدا ہو گئی، اور وہ اس طرح کہ وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کا جو آئینی اختیار ہے یہ صرف اور صرف صدر کے پاس ہے، یہ تمام قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں۔ اور اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قابل عمل ہی نہیں ہے، اور یہ حلف تو اب گورنر ہاؤس میں ہی ہو سکتا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک آئینی ایمرجنسی جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس کے خلاف ہم انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کریں گے، جبکہ تحریک انصاف نے اسے واضح طور پر ایک عدالتی مارشل لا قرار دیا ہے جس کا نشانہ پی ٹی آئی ہے۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 3 بجے عدالت کھولنے کے ریمارکس تھے ان پر بھی بہت سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور یہاں ایک بہت بڑی خبر ایک اہم شخصیت کے استعفے کے متعلق بھی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے ایک بڑی خبر آئی ہے، ایک ہنگامی خبر آئی ہے، اور یہ خبر سینیٹر یوسف رضا گیلانی اور ایم پی اے یعنی ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کی نااہلی کے کیس میں سامنے آئی ہے۔ یعنی وہ کیس جس میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں نے غیر قانونی طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت کی تھی۔ اب اس کیس میں الیکشن کمیشن نے یہ مضحکہ خیز فیصلہ سنایا کہ سینیٹر یوسف رضا گیلانی نااہل نہیں ہوں گے، لیکن ان کے بیٹے کے خلاف کرپٹ پریکٹس کا مقدمہ درج ہوگا۔ اسے فوجداری کارروائی بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اگر ان کے بیٹے پر کرپٹ پریکٹس ثابت ہو گئی، ان کے بیٹے پر ووٹ خریدنے کا الزام ثابت ہو گیا، تو اس کرپٹ پریکٹس کی وجہ سے اور اس کرپشن کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی جو سینٹ کا الیکشن جیتے ان کی جیت کو ٹھیک کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، ان کی جیت کو کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اور الٹا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے جن ارکان کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، جنہوں نے خود یہ ویڈیوز پھر بعد میں لیک بھی کی، جنہوں نے بکنے سے انکار بھی کیا، ان کے خلاف ایکشن کا حکم بھی دے دیا، ان کے خلاف مقدمے کا حکم بھی دے دیا، اور اس انتہائی غیر منصفانہ فیصلے پر تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر سے فوری طور پر استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک بڑے استعفے کی خبر اور بھی ہے، اس حوالے سے بھی بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی ہیں، اور اب ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پی آئی اے کے سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔